أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. सूरा यूसुफ मक्की सूरत, और ये सूरत नंबर 12 है कुरान मजीद की, 12वीं सूरत है और इसकी 111 आयात हैं। और बड़ी इंटरेस्टिंग इसकी एक बात यह है कि सूरत नंबर भी 12 है और इसके जो मेन टॉपिक्स हैं इस सूरत के अंदर, यानी जो मेन इवेंट्स डिस्कस किए गए हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी से मुतालिक, वो भी 12 हैं, 12 हैं। लेकिन हम उसको इंशाल्लाह सूरत के इख्तिताम पर डिस्कस करेंगे ताकि हम उसको एक दूसरे से उन पॉइंट्स को रिलेट कर सकें। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सूरत का ज़माने नज़ूल क्या है, कब नाजिल हुई। तो ये तकरीबन हिजरत मदीना से 1.5 से 2 साल पहले इसका नुज़ूल हुआ। जैसे सूरह हूद को हमने शुरू किया था तो तब भी इस चीज़ को डिस्कस किया था कि सूरह यूनुस से जो सूरतों का आगाज़ हुआ है सूरत और रात तक, ये एक ही तरह की सूरतें हैं जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो चूंकि आखिरी वक्त जो मक्का में था हिजरत से पहले, वो बहुत ही ज्यादा आजमाइशों भरा था, बहुत ही तंग कर दिया था कुफार मक्का ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो उनके लिए तसल्ली और आखिरी वार्निंग, आखिरी अलर्ट जारी किया जा रहा है इन सूरतों में, जो हम सूरह हूद में भी देख कर आए हैं, कुरैश मक्का के लिए भी और उस जमाने के तमाम मुशरिकीन के लिए, कि तुमसे पहले लोग भी यूं ही करते रहे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और मोमिनीन को ये तसल्ली कि जो नबियों के साथ रहा, जो अंबिया के साथ सीधे रास्ते पर डटा रहा, अल्लाह ने उनको बचा लिया। चाहे वो हूद अलैहिस्सलाम के वाक़े में है, चाहे वो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार करके है, चाहे वो शुआइब अलैहिस्सलाम, चाहे सालेह अलैहिस्सलाम, चाहे यूनुस अलैहिस्सलाम। तो आप देखिए तमाम अंबिया के साथ उनकी कौमों ने ऐसा ही सलूक किया। लेकिन वो लोग जो वक्ती तौर पर इतनी ज्यादा मुखालफत का जिन्होंने सामना किया और उनके झांसे में आकर राह हक से नहीं हटे, ठीक है, मेजॉरिटी तो आप देखिए कि गलत रास्ते पर थी ना, और बहुत कम लोग जो हैं वो अंबिया के साथ थे। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि दीन के मामले में, अल्लाह के दीन के मामले में मेजॉरिटी इज नॉट अथॉरिटी। ठीक है, हमारे यहाँ तो ये बहुत मशहूर है ना मकूला के, ज्यादातर लोग जो काम कर रहे हो मेजॉरिटी इज अथॉरिटी। लेकिन दीन के मामले में बहुत थोड़े लोग होते हैं हमेशा जो अल्लाह के दीन को समझते हैं, और बहुत ही थोड़े लोग ऐसे रहे हैं हमेशा जो अंबिया के साथ, जिन्होंने दीन हक की को माना और फिर इसको असिस्ट किया, इसकी इसकी जो है वो फरोग में और हक को फैलाने में अंबिया का साथ दिया, और फतह उनकी ही हुई। तो सूरह यूसुफ का भी कुछ ऐसा ही बैकग्राउंड है। उसी टाइम पर, जिस टाइम पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का हिजरत करने से पहले का जो 1-1.5 साल का अरसा है, जिस टाइम पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दे दिया गया था कि आपने इन लोगों को, अपने जो आसपास के लोग हैं, उनको अल्लाह के दीन की तरफ दावत देनी है। और उसके मुकाबले में आपके खानदान का, कुरैश चूंकि आपकी फैमिली थी, बरादरी थी ना आपकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनका ये रवैया था कि वो लोग बड़ी सीरियसली इस चीज पर गौर कर रहे थे उस टाइम पर कि या तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया जाए नाउजुबिल्लाह, या इनको नजर बंद कर दिया जाए, किसी एक जगह पर कैद कर दिया जाए, या फिर इनको जिलावतन कर दिया जाए, यहाँ से निकाल दिया जाए, ताकि हमें इस फितने से नाउजुबिल्लाह निजात मिल जाए। उसी जमाने में यहूदी यहूदी चूंकि अरब के अंदर हमेशा से रहे हैं, तो उनकी साजबाज से, उनके उनके मशवरे से, बाज़ जगहों पर आता है, कुरैश मक्का ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर बनी इसराइल के हवाले से सवाल किया कि बनी इसराइल कौन थे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद जो कि फलस्तीन में थी, जो फलस्तीन में याकूब अलैहिस्सलाम थे, वो मिस्र में कैसे पहुंचे। मिस्र तो बहुत दूर एरिया था, बहुत अलग जगह थी, वो वहां तक एक गांव के इलाके से निकलकर वो इतने बड़े शहर तक कैसे पहुंचे। और चूंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उम्मी थे और खुद कुरैश को भी नहीं पता था कि ये वाकया क्या है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूर्य यूसुफ के जरिए जो कुरैश मक्का का ये सवाल था बनी इसराइल के हवाले से, उसका भी जवाब दिया। और फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़ये से कुछ चीजें जो है वो समझाई गई, जिनमें से एक तो ये है कि जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने उनके साथ साजिश कर कर रास्ते से हटाने की कोशिश की, लेकिन वो कोशिश यूसुफ को बादशाह मिस्र की जो बादशाहत है वहां तक ले गई। इसी तरह आज अगर तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तुम्हारे भाई हैं,
ان کے ساتھ برادران یوسف والا رویہ اختیار کرو گے تو تمہاری ہی شکست ہوگی، اس میں ہار تمہاری ہی ہوگی۔ دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کو اس صورت سے تسلی دینا بھی مقصود تھا کہ دیکھیے یوسف کے ساتھ کیا کیا گیا، لیکن اللہ نے ان کو کہاں سے نکال کر کہاں پہنچا دیا۔ اچھا، اس اوور آل ہم دیکھیں گے تو اس صورت کے اندر ہماری توحید کے اوپر اللہ تعالیٰ پر توکل جو ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ سورہ یوسف کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اسی لیے اس صورت کو ہم دیکھیں گے، یہ آیت نمبر 3 میں احسن القصص کہا گیا، دی بیسٹ اسٹوری، دی بیسٹ نریٹڈ اسٹوری، ایسی اسٹوری جو بہترین ہے قرآن مجید میں۔ تو اس کا یقیناً بہترین اس معاملے میں بھی ہے کہ انسان کو بہت سارے سبق سورہ یوسف سے دیے گئے، جو کہ ہم انشاءاللہ کچھ تو آخر میں سورہ یوسف مکمل کرنے کے بعد ایک دفعہ دیکھیں گے، لیکن جو مختصراً ہمیں ذہن میں رکھ کر اس صورت کی تلاوت کرنی ہے وہ یہ کہ اللہ جو کام کرنا چاہتا ہے وہ ہر حالت میں پورا ہو کر رہتا ہے، چاہے انسان اس کو کتنا ہی روکے، چاہے لوگ کتنا ہی دشمن بن جائے، چاہے انسان اپنی تدبیروں سے، منصوبوں سے، چالوں سے اس کام کو ختم کرنے کی، بدلنے کی کوشش کریں، لیکن جو اللہ نے لکھ دیا وہ ہو کر رہتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کے واقعے میں جس طرح ان کو کنویں میں پھینکا گیا، اسی طرح پھر جس طرح بعد میں ان کو عزیز مصر کی بیوی نے سیڈیوس کیا، برائی کی طرف اکسایا، اور اس کے نتیجے میں وہ جیل میں چلے گئے، لیکن یہ سارے کے سارے معاملات اللہ کی تدبیر کے عین مطابق تھے، کہ یہ سارے کے سارے فرسٹ سٹیپ تھے ٹوورڈ دی ہائیسٹ پلیس، ہائیسٹ رینک، اس عظیم رتبے کی طرف جو اللہ نے یوسف علیہ السلام کو دینا تھا۔ اسی طرح انسان اپنے مقاصد اور تدابیر جتنی بھی اختیار کر لے، اللہ کے سامنے اس کی وہ جو تدبیریں ہیں، وہ جو مقصد ہیں، وہ جو سارے کام ہیں، جب تک اللہ کی مدد حاصل نہیں ہوتی، انسان کو وہ سارے کے سارے اس کی چاہیے جتنی بھی ایفرٹس ہیں ان کے اندر ان کا فروٹ نہیں ملتا۔ یعنی فروٹ جو ہے، ثمر جو ہے، پھل جو ہے کوشش کا، وہ تب تک نہیں مل سکتا جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہماری کوششیں نہ ہوں۔ ٹھیک ہے، یعنی ہم نے اگر دین کے اپنی زندگی کو ہم اس کے اندر ایفرٹس کر رہے ہیں، ہم بہتری اپنی لانے کے لیے کسی بھی اینگل سے، فائنینشلی یا سوشلی، کسی بھی اینگل سے، جب تک وہ دین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہوگی، اس میں کامیابی نہیں ملے گی۔ ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیے کہ کس طرح سے جو یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہیں اس صورت میں ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں، کہ انہوں نے کتنا پرفیکٹ پلان بنایا تھا، بڑا ہی پرفیکٹ پلان تھا، لیکن کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے پلان کو، چونکہ وہ دین کے خلاف تھا، چونکہ وہ انسانیت کے خلاف تھا، تو کیسے اس پلان سے حضرت یوسف علیہ السلام کا کچھ بھی نہیں بگڑا۔ ایک اور بات جو مجھے بحیثیت ماں اس صورت سے بہت زیادہ میں ہمیشہ سیکھتی ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ ہے کہ ہم پیرنٹس، ہمارے ہم بھی اور ہم سے پہلے بھی، وہ یہی چاہتے ہیں، ان کی خواہش بھی ہوتی ہے کہ سارے بچے ایک ہی طرح کے ہوں، سارے بچے ہدایت یافتہ ہوں، سارے بچے کامیاب ہوں، لیکن یہ انسانی نیچر کے اگینسٹ ہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی سٹوری سے آپ شروع کریں تو پتہ چلتا ہے، آپ دیکھیے ان کے جو قابیل بیٹے نے حابیل کو قتل کیا تھا، تو وہ دونوں ہی آدم کے بیٹے تھے، دونوں ہی حوا کے بچے تھے۔ جہاں پر حابیل کی اتنی نیک تربیت ہوئی، وہاں پر انہوں نے نیکی کو اپنایا حابیل نے، جہاں وہ اللہ کے قریب ہوئے، اسی جگہ اسی گھر میں رہ کر قابیل جو ہے وہ اللہ سے دور بھی ہوئے، اور انہوں نے اس نے حسد کو سیکھا، شیطانی رستے کو اپنایا۔ گویا کہ ہماری ایفرٹ جو ہے، ماں باپ کی کوششیں، تربیت اور بچوں کی پرورش میں اللہ کے حکم کے آگے کچھ بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، ہم چاہے جتنی بھی کوششیں کر لیں، جتنی بھی تربیت کر لیں، جتنا بھی بچوں کے اوپر محنت کر لیں، جب تک اللہ کو ہم اس میں ایڈ نہیں کریں گے، جب تک اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوگی، اللہ نے کیا منصوبہ بنایا ہے اس پر جب تک ہمارا توکل نہیں ہوگا، ہم اپنی زندگی میں پھر یعنی ریلیکس نہیں ہو سکیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیے کہ یہ اللہ کا بنایا ہوا ایک پلان ہوتا ہے۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کے قصے میں آپ دیکھیے، حضرت یعقوب علیہ السلام نبی تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے، حضرت ابراہیم کے جو بیٹے تھے، ان کے بیٹے میں سے یعقوب علیہ السلام تھے۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 4 شادیاں کی تھی، تو 3 جو ان شادیاں ہیں ان میں سے 10 بیٹے تھے، اور آخری جو بیوی تھی
اس میں سے 2 بیٹے تھے، یوسف اور ان کے بھائی بنیامین جن کا نام روایات میں آتا ہے. تو ایک ہی گھر میں پرورش ہوئی، ایک ہی جگہ پر رہے. نبی کے بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام جو بہترین، دیکھیں نبی تو بہترین ہے نا، اس کے باوجود بچوں میں ڈائیورسٹی آپ فیل کریں گے کہ باقی بھائی کیسے ہیں، یوسف کیسے تھے. یہ یہ جو فرق ہے، کیا یہ والدین کی ان کی کیا تربیت میں کمی تھی، کیا ان کی پرورش میں کمی تھی؟ نہیں، یہ فرق اللہ کی طرف سے ہے. یہ ڈائیورسٹی اللہ نے پیدا کی ہے، ہمیں اس ڈائیورسٹی کو ایکسیپٹ کرنا ہے. میں بحثیت ماں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر سکتی ہوں کہ ہم سمجھتے ہیں اور چاہتے ہیں، ہماری چاہت ہوتی ہے کہ سارے بچے ایک ہی طرح کے ہوں، سارے بچے دین پر چلیں، سارے بچے فرما بردار ہوں، سارے بچے ایگزامپلری ان کا جو ہے وہ ایٹیچیوڈ ہو. لیکن یہ اللہ کا پلان جو ہے اس کے آگے میری اور آپ کی یعنی بے بسی ہماری انسانوں کی یہ ظاہر کرتا ہے کہ تربیت، پرورش، ہر چیز ایک طرف، اور اللہ کا جو پلان ہے، اللہ کی تقدیر ہے وہ ایک طرف. ٹھیک ہے، اسی لیے شروع سے ہمیشہ دعائیں جو ہیں وہ بہت زیادہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آزمائش سے، اولاد کے رویوں کی آزمائش سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تقدیر میں اگر کوئی شر لکھا بھی ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو خیر سے بدلوا لے. آئیے ہم سورہ یوسف شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را، حروف مقطعات. تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات واضح کتاب کی ہیں. انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم سمجھ سکو، تاکہ تم اس کو جان سکو. قرآن مجید کا عربی زبان میں ہونا قرآن مجید کے کا ایک بہت بڑا میراکلس ایسپیکٹ ہے، اس کا اعجاز ہے، معجزہ ہے. کیونکہ عربی زبان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، ساری ہی زبانیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، اور آگے چل کے ہم انشاءاللہ ایک آیت پڑھیں گے بھی کہ یہ جو دنیا میں مختلف زبانیں ہیں، مختلف لینگویجز بولی جاتی ہیں، اس میں بھی اللہ کی نشانیاں ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اللہ کی سکھائی ہوئی ہے نا یہ. لیکن عربی زبان وہ زبان ہے جو کہ بہت ہی اپنے معانی میں وسعت رکھتی ہے. اور آپ دیکھیے سبحان اللہ، قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے، اور عربی زبان کا بھی ساتھ میں، کہ یہ قرآن مجید کے نزول کو 1500 سال گزر چکنے کے باوجود، کتنا عرصہ گزر گیا، اس کے باوجود ابھی تک تفاسیر لکھی جا رہی ہیں، اور قیامت تک لوگ اپنے ذہن کے مطابق، اپنے ایمان اور عقل کے مطابق اس کی تفسیر اور اس کی انڈرسٹینڈنگ کرتے رہیں گے. یعنی یہ جو زبان ہے عربی زبان، یہ اس قدر وسعت والی ہے کہ تھوڑے سے الفاظ میں بے تحاشا معنی اور بے تحاشا جو لیسنز ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے. لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو، عقل کر سکو، غور و فکر کر سکو. نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں احسن القصص، بہترین واقعات، تمام واقعات میں سے جو دی بیسٹ واقعہ ہے، سب سے بہترین ہے. بما اوحینا الیک، جس کو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے، ھذا القرآن، اس قرآن میں، یعنی اس قرآن میں جتنے ہم نے واقعات آپ کے سامنے بیان کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یوسف کا واقعہ سب سے بہترین واقعہ ہے. اور وہ کیوں ہے وہ ہم جب پوری صورت پڑھ لیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس میں تمام تر انسانی رویوں کو فیس کرتے ہوئے دکھایا گیا یوسف علیہ السلام کو. تمام انبیاء نے اپنے اپنے معاشرے اور اپنی اپنی سوسائٹی اور اپنی برادری کے جو ایٹیچیوڈ اور بیہیویئر تھا اس کو فیس کیا، ان کے رویوں کو فیس کیا. لیکن یوسف علیہ السلام کو یہ جو اتنی زیادہ اپوزیشن تھی یا مخالفت تھی، ان کے اپنے گھر سے شروع ہوئی، ان کے بھائیوں سے شروع ہوئی، ان کے ساتھ پیدا ہونے والے اور رہنے والے لوگوں سے شروع ہوئی، اور اس کے بعد وہ دشمنی کس لیول تک پہنچی، اور پھر اس سے اللہ پاک نے ان کے لیے کیا کیا فروٹس نکالے. تو یہ بہترین قصہ. اسی طرح یوسف علیہ السلام کو اپنے کریکٹر کے حوالے سے بھی آزمائش سے گزرنا پڑا. اور کس طرح سے اس زمانے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری جو یعنی واہیاتی ہے، بے حیائی ہے اور ڈسٹریکشنز ہیں، یہ ساری آج کے زمانے میں ہے. ایسا نہیں ہے، اس زمانے میں بھی تھی. اور کس طرح سے یوسف علیہ السلام نے بہترین طریقے سے اس کو ڈیل کیا، یہ لیسن جو ہے یہ ہم سب کے لیے
اس صورت کے اندر. اور اس کے علاوہ بھی بے تحاشا جو اس کے اندر لیسنس ہیں، اس کی وجہ سے یہ بہترین قصہ ہے. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور بے شک آپ تو اس سے پہلے اس سے بے خبر تھے، آپ کو تو نہیں پتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قریش اور ہم تمام لوگوں کو کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا، کیونکہ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کئی جو ہے وہ 100 سال پہلے کے تھے نا. اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ، اب یہ واقعہ شروع ہو رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان. ٹھیک ہے، یہ یا ابتی کا سے مراد یہ ہے، یعنی یا ابی بھی ہو سکتا تھا نا، اے میرے ابا جان، لیکن یا ابتی یہ جو عربی زبان جو ہے یہ بڑی یعنی خوبصورت، اس کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ کے چھوٹے چھوٹے لیٹرز کے ساتھ جو ہے معنی چینج ہوتے ہیں کہ اے میرے پیارے ابا جان، میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، میرے محبوب ابا جان. حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کے بہت محبوب تھے. حضرت یعقوب کو اپنے اس بیٹے سے بہت پیار تھا، اور اس کی وجہ جو ہے وہ مختلف جگہوں پر یہ آتی ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ وہ بہت فرما بردار تھے یوسف علیہ السلام، بات کو ماننے والے. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور چیز آتی ہے کہ یوسف علیہ السلام جو ہے ان کی والدہ، یعنی یہ دونوں بھائی چھوٹی سی عمر میں تھے، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا. اس کی وجہ سے بھی حضرت یوسف علیہ السلام اور ان سے جو چھوٹے بھائی تھے بنیامین، ان کے ساتھ ایسوسیشن باپ کی زیادہ تھی. اور تیسری جو بات ہے، ظاہر ہے وہ نبی تھے یعقوب علیہ السلام، وہ بھی اپنے بچوں میں سے ان کو ظاہر ہے یہ چیز ریئلائز ہو گئی ہوگی کہ میرے بچوں میں دین کے اور اللہ کے ساتھ کے راستے میں اور خدا خوفی والا کون سا بچہ ہے. ٹھیک ہے، جیسے وہ بالکل حابیل اور قابیل والا نا، کہ حضرت آدم جو ہے وہ حابیل سے محبت کرتے تھے ان کی اطاعت کی وجہ سے، اس کی دینداری کی وجہ سے. تو یہ یوسف علیہ السلام بھی چونکہ والدہ تو تھی نہیں، تو اپنے باپ سے بہت محبت اور بہت کلوز اور بہت ہی زیادہ لاڈلے یعنی بیٹے، تو اپنے باپ کو آ کے بتا رہے ہیں میرے پیارے ابا جان، انی رأیت احد عشر کوکبا، میں نے خواب میں دیکھا ہے احد عشر 11 کوکبا ستارے، والشمس اور سورج، والقمر اور چاند، رأیتہم میں نے ان کو دیکھا ہے لی ساجدین مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یعنی 11 ستارے اور چاند اور سورج میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، جھکے ہوئے ہیں. قال یا بنی، یوسف علیہ السلام نے یہ سن کر اپنے بیٹے سے کہا ہے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک، تم اپنا یہ خواب بیان نہ کرنا، نہ بتانا، علی اخوتک، اپنے بھائیوں کو، اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہ بتانا، فیکیدوا لک کیدا، کیونکہ پھر وہ تمہارے لیے چالیں چلیں گے، تمہارے اگینسٹ ہو جائیں گے، وہ پہلے ہی تمہیں پسند نہیں کرتے، تم سے حسد رکھتے ہیں، تو وہ مزید تمہارے پھر خلاف ہو جائیں گے. ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا بڑا ہی دشمن ہے کھلم کھلا، کہ اصل میں تو شیطان انسان کے اندر حسد ڈالتا ہے، اصل میں تو شیطان انسان کے اندر چال بازیاں اور سازشیں اور سارے ایول تھاٹس ڈالتا ہے. اچھا، اس خواب کے حوالے سے جو علماء کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو فوراً سے سمجھ آ گیا تھا، کیونکہ وہ نبی تھے، کہ 11 ستاروں سے مراد ان کے 11 بیٹے، یعنی 10 تو وہ بھائی جو پہلے تھے، اور 11واں یوسف علیہ السلام کا جو چھوٹا بھائی تھا، یعنی 11 بھائی، سورج اور ان کی بیوی، ایک بیوی رہتی تھی جو یعنی 4 بیویاں تھیں، ان میں سے کوئی ایک بیوی زندہ تھی. تو وہ سارے کے سارے یوسف کے سامنے سجدہ کرے، اس سے مراد کیا ہے ان کو فوراً سے پتا چل گیا تھا، یعنی یوسف کو ایسے رتبے پر فائز کیا جائے گا، ایسا یعنی اعزازی اس کو رینک ملے گا، ایسی جگہ پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو لے کے جائیں گے کہ ہم سارے اس کے سامنے اپنے آپ کو یعنی عزت کے ساتھ ہم جھکا لیں گے، یعنی وہ اتنی عزت کا حامل ہو جائے گا، اتنی عزت کے قابل ہو جائے گا. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اب وہ اپنے بیٹے کو اس کی تعویل دے رہے ہیں، خواب کی تعبیر بتا رہے ہیں کہ تمہارا رب اسی طرح تمہیں چن لے گا. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور وہ اچھا یہ جو آیت ہے نا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے، یعنی یہ درمیان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پورے واقعے کے دوران ان سے بات کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ اللہ آپ کو اسی طرح چنے گا، جیسے یوسف کے حالات تھے نا اور یوسف کے ساتھ ہوا، اسی طرح اللہ آپ کو بھی چنے گا. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور آپ کو بھی باتوں کی حقیقت سکھا دے گا، لوگوں کی حقیقت سکھا دے گا.
وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ اور آپ پر اپنی نعمت دین کو اسلام کو مکمل کر دے گا. وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ اور اسی طرح یعقوب علیہ السلام پر جیسے کہ اس نے پورا کیا اور آپ سے پہلے آپ کے دو باپوں ابراہیم اور اسحاق پر. اب یہ جو آیت ہے یہ دونوں طرح سے اس کو انڈرسٹینڈ کیا جا سکتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے والد سمجھا رہے ہیں, دوسرا یعنی اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ جیسے آپ سے پہلے انبیاء کے ساتھ اللہ نے وعدے پورے کیے اور ان کو عزتوں پر اور جو ہے وہ نبوت کا رتبہ عطا کیا, اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کو بھی قبولیت کی شرف سے بخشیں گے. ان ربک علیم حکیم بے شک آپ کا رب بہت ہی علم والا حکمت والا ہے. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين البتہ تحقیق یوسف کے واقعے میں اور اس کے بھائیوں کے واقعے میں سوال کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. جو پوچھنے آئے تھے نا بنی اسرائیل کیسے مصر میں پہنچے, کیونکہ یعقوب علیہ السلام جو ہیں وہ فلسطین کے ایک نواحی علاقے میں رہا کرتے تھے. یوسف علیہ السلام وہاں پیدا ہوئے تھے, وہاں رہتے تھے, ایک چھوٹا سا گاؤں اور دیہات ٹائپ علاقہ تھا. مصر اس وقت میں بھی بہت ہی یعنی پروگریسڈ سویلائزیشن تھی, بہت ہی وہ لوگ ترقی یافتہ بہت ہی بڑا ایک علاقہ تھا, ٹھیک ہے, جہاں پر یعنی بہت ماڈرن اور بڑی ترقی یافتہ قسم کی ان کی لیونگ تھی. تو یوسف علیہ السلام کیسے فلسطین سے اٹھ کر مصر میں پہنچ گئے, تو یہ پوچھنے والوں کے لیے سوال ہے, سوال کرنے والوں کے لیے اس کے اندر ایک یعنی سبق ہے. اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ, جب کہنے لگے یوسف علیہ السلام کے بھائی کہ جو یوسف اور اس کا بھائی ہے ہمارے والد کو زیادہ عزیز ہے, ابو ہمارے جو ہیں وہ ہم سے زیادہ یوسف اور اس کے بھائی سے محبت کرتے ہیں. وَنَحْنُ عُصْبَةٌ حالانکہ ہم نوجوان اور ایک قوت والی جماعت ہیں. آپ دیکھیے یعنی اپیرنٹلی آج کے زمانے میں بھی اور اس زمانے میں بھی والد کا ایک سہارا ہوتے تھے بیٹے, اور بیٹوں میں بھی پھر بڑے بیٹے ہے نا, یعنی جو جوان ہو گئے ہیں, جو کام کاج کر رہے ہیں, جو ہیلپ کر رہے ہیں. تو یوسف کے بھائی جو ہیں وہ یہی کہنے لگے کہ یوسف تو بھی چھوٹا سا بچہ ہے اور اس کا بھائی تو اس سے بھی چھوٹا ہے, تو بجائے اس کے کہ والد ہماری سائڈ لیں, ہم سے محبت کریں کہ ہم تو ان کے لیے کتنی ساری پاور پرووائڈ کرنے والے ہیں, ان کی ہیلپ کرتے ہیں, اس کے بجائے وہ یوسف اور اس کے بھائی سے پیار کرتے ہیں. ان ابانا لفی ضلال مبین بے شک ہمارے والد تو بڑی ہی بھول میں, ہمارے ابو کو تو پتہ ہی نہیں, بڑے ہی بے وقوف ہے نعوذ باللہ, یعنی عام لینگویج میں کہ ہمارے والد کو تو پتہ ہی نہیں کہ وہ کر کیا رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ یہ میرے اور آپ کے گھر کی سٹوری ہے یا نہیں, ہر گھر کی سٹوری ہے نا یہ, کہ کسی ایک بچے سے یا کسی ایک بچے کی عادات اچھی ہے یا اس کی فرما برداری ہے یا اس کی اطاعت ہے یا اس کی نیکی ہے, تو والدین قدرتی طور پر اس کی طرف زیادہ انکلائن ہوتے ہیں, اس کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں, محبت کرتے ہیں, اچھا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. تو باقی بہن بھائی جو ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ان کو تو سمجھ ہی نہیں ہے, یہ تو اسی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں یا اسی کی پریز کرتے ہیں, اسی کی جو ہے وہ تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جھگڑے آج کی نہیں ہیں, یہ انسان جب سے پیدا ہوا ہے اس کے ساتھ ہیں یہ جھگڑے, اس کی شخصیت اور فطرت کا حصہ ہے. اقتلوا یوسف, اب بیٹھ کر پلان کر رہے کہ یوسف کو قتل کر, او اطرحوه ارضا یخل لکم, یا اس کو کسی ایسی جگہ پر پھینک آؤ تاکہ یخلو لکم وجہ ابیکم, کہ تمہارا جو وجود ہے وہ تمہارے والد کے لیے ان کو یعنی تم نظر آؤ, وہ خالی ہو جائے, ختم ہو جائے یہاں سے, یعنی وہ ہٹے گا, آؤٹ آف سائٹ ہوگا تو آؤٹ آف مائنڈ ہو جائے گا یعقوب علیہ السلام کے. تو جب وہ نہیں ہوگا تو ہمارے والد کو ہمارا احساس ہوگا کہ ہم اس کے کتنے اچھی اولاد ہیں, تو یا اس کو قتل کر دو یا اس کو کہیں دور پھینک جا دو. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ, اور اس کے بعد پھر یعنی یوسف ان کی نظروں سے ہٹے گا تو ان کو تمہاری اچھائیاں اور نیکیاں جو ہیں اپنے والد کو وہ نظر آئیں گی. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ, تو ان 10 بھائیوں میں سے ایک نے کہا, لا تقتلوا یوسف, یوسف کو قتل نہ کرو, وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ, ایسے کرتے ہیں کہ اسے کسی گہرے بڑے سے کنویں میں پھینک دیتے ہیں. یلتقطہ بعض السیارہ, تو گزرنے والا کوئی قافلہ اس کو اٹھا لے گا, لے جائے گا ساتھ. ان کنتم فاعلین, اگر تم نے کرنا ہی ہے کوئی. اچھا, یہ اس سٹوری کو تلمود میں
یعنی جو یہود ہیں تورات کا حصہ ہے تلمود، اس میں بھی بیان کیا گیا، اور پھر انجیل میں یعنی بائبل میں بھی بیان کیا گیا مختلف طرح سے. چونکہ ان کے ہاں انبیاء کا اس طرح سے رسپیکٹ والا ایلیمنٹ نہیں ہے، تو وہ بہت ہی سلینگ لینگویج یوز کرتے ہوئے، بہت ہی رف لینگویج یوز کرتے ہوئے انبیاء کے واقعات کو بیان کرتے ہیں. اس میں بے تحاشا چیزیں انہوں نے خود سے بھی ڈالی ہوئی ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ان میں سے جو 10 بھائی ہیں ان میں سے ایک بھائی جو ہے اس کا نام یہودا تھا، یہود سے نا یہودا. تو اس نے یہ کہا کہ یوسف کو قتل نہ کرو، اسی لیے پھر جو ان کی یہودیوں کی جو نسل ہے حضرت یوسف علیہ السلام سے، اس کو پھر وہ یہودی اسی مناسبت سے کہتے ہیں، کیونکہ یہودا وہ بھائی تھا جس نے قتل کرنے سے منع کیا تھا. یعنی وہ اپنے آپ کو پھر اس نیک آدمی سے ایسوسیٹ کرتے ہیں کہ جس نے یوسف کو قتل کرنے سے بچا لیا تھا. تو اب یہ سولوشنز دیے جا رہے ہیں یوسف سے چھٹکارا پانے کے. یہ بیٹھ کر پوری سازشیں کی جا رہی ہیں. قالوا یا ابانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. اب آتے ہیں سارے مل کر اپنے باپ کے پاس اور آ کر کہتے ہیں کہ ہمارے ابا جان آپ کیوں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے یوسف کے معاملے میں. حضرت یعقوب علیہ السلام کی عادت تھی کہ وہ اپنے بیٹوں کو، چھوٹے دونوں بیٹوں کو، یوسف اور بنیامین کو، اپنے سے الگ نہیں کرتے تھے، اور کبھی بھی بڑے بھائیوں کے ساتھ ان کو اکیلا نہیں چھوڑتے. ٹھیک ہے، جیسے آپ دیکھیں شروع میں بھی آپ دیکھا ان کی کیئرفل ایک نیچر کہ بھائیوں کے سامنے خواب بھی بیان نہ کرنا ورنہ تمہارے سے حسد کریں گے. چونکہ ان کو ریئلائزیشن تھی کہ بچے ایک دوسرے کے ساتھ چونکہ اچھا سلوک نہیں کر رہے میرے بڑے بیٹے اس بچے کے ساتھ، تو ان کو ان پر نہیں چھوڑا جا سکتا. اور چونکہ والدہ بھی نہیں تھی ان کی اور ایج بھی کم تھی، بہت چھوٹے تھے دونوں، تو ان کے بالکل حوالے نہیں کرتے تھے. اب باقی بھائی آئے ہیں کہ آپ تو کبھی ہمارے اوپر ٹرسٹ ہی نہیں کرتے یوسف کو لے کر. وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، ہم تو اس سے اتنا پیار کرتے ہیں، اس کے اتنے خیر خواہ ہیں. ارسلہ معنا غدا، ہم نے کل جانا ہے تھوڑے دور کے ایریا میں کام کاج کے سلسلے میں، آپ اسے ہمارے ساتھ بھیجیے کل. یرتع ویلعب، کھائے پیے گا، کھیلے گا. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی اچھے سے کیئر کریں گے. قال انی لیحزننی ان تذهبوا به، حضرت یعقوب کہنے لگے کہ مجھے نا فکر ہے، مجھے یہ غم ہے کہ تم اسے لے جاؤ گے. وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، تو تم اپنے کاموں میں لگ کر، اب یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے نا کہ تم اس کے دشمن ہو، مجھے پتا ہے کہ تم اس کے دشمن ہو، تو تم اپنے کاموں میں لگ کر اس سے کہیں اگنور نہ ہو جاؤ، اس کو کہیں نظر سے آگے پیچھے نہ کر دو اور بھیڑیا نہ کھا جائے. وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اس حالت میں کہ تم اس سے غافل ہو، تمہیں پتہ ہی نہ چلے. اچھا جی، اس کے بعد وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ. ذئب کا نام اس لیے لیا بھیڑیے کا کہ وہ ایریا چونکہ جہاں پر جانے والے تھے بھائی اپنے کام کے سلسلے میں، یا جس جگہ کا انہوں نے اپنے والد کو بتایا ہوگا وہاں پر چونکہ خوف ہوگا نا کسی جنگلی جانور کا، تو اب ان کو اسی سے ایک آئیڈیا بھی مل گیا بھائیوں کو. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. بھائی کہنے لگے کہ اگر ہمارے ہوتے ہوئے اسے بھیڑیا کھا جائے تو ہمارے سے تو بڑا بے وقوف اور گھاٹے میں کوئی ہے نہیں. یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اتنا بڑا جتھا ہے، 10 لوگ ہیں، اتنے طاقتور ہیں، اور ہمارے ہوتے ہوئے سے بھیڑیا نقصان پہنچا دے، پھر تو ہم تو یعنی بہت ہی ہمارے لیے یہ شرم والی بات ہے. فلما ذهبوا به، اب یعقوب علیہ السلام سے اتنا انسسٹ کیا انہوں نے کہ یعقوب علیہ السلام نے یوسف کو جانے دیا. اب یہ قرآن مجید تو اس کو بہت زیادہ بیان نہیں کر رہا، لیکن تورات کی تلمود کا جو حصہ جہاں پر یوسف علیہ السلام کا اور بائبل میں جوزف کا جو قصہ بیان کیا گیا ہے اس میں یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام اسی وقت سے بہت زیادہ یعنی بے چین ہو گئے اور بہت فکر مند ہو گئے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ بھائی جو ہیں وہ خیرخواہ نہیں ہیں میرے بیٹے کے اور وہ اسے کوئی نقصان نہ دے دیں. اب بھائی لے گئے. وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اور انہوں نے یہ طے کر لیا یعنی یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اس کو ایک گہرا کنواں تھا اس جگہ پر جو جسے اندھا کنواں کہتے ہیں. اندھا کنواں سے مراد یعنی اتنا ڈیپ، اتنا گہرا کنواں کہ وہ اوپر سے دیکھنے میں نیچے کچھ نظر بھی نہ آئے. ٹھیک ہے، یعنی نیچے اندر کیا ہے، کون ہے، اور جو اندر پھینکا ہے جسے اس کی آواز بھی باہر نہ آئے. تو بڑا سا گہرا اندھا کنواں جو ہے اس کو انہوں نے ڈھونڈا اور اس کے بارے میں فیصلہ کیا کہ یہاں پھینک دیں گے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ، اور ہم نے یوسف علیہ السلام کو یہ وحی کی کہ تم ضرور ان کو آگاہ کرو گے ان کے کام کے بارے میں.
وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، جبکہ وہ شعور نہیں رکھتے، ان کو نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اس کے دونوں دو معنی ہیں، یعنی ایک دن آئے گا کہ تم ان کو بتاؤ گے کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ یعنی وحی کی گئی تھی یا یہ اس کنویں کے بارے میں ان بھائیوں کے دل میں ڈالا گیا تھا کہ اس کنویں کے اندر جو ہے وہ یوسف کو ڈال دیا جائے. یعنی ان کو تو پتا نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، یا ان کو تو اس چیز کا شعور نہیں تھا کہ یہ جس جگہ پر ہم پھینکنے لگے اپنے بھائی کو، یہ ہمارے بھائی کی عزت اور مرتبے کی پہلی سیڑھی ہے. تو یعنی اس کے دو معنی اس سے لیے جا سکتے ہیں. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اب انہوں نے یوسف کو اس کنویں میں پھینک دیا. خود سوچیے، ایک چھوٹا سا بچہ، بائبل کے مطابق 10 سال سے کم عمر تھی یوسف علیہ السلام کی جب ان کو پھینکا گیا. قرآن ان کی عمر کے بارے میں اس میں کچھ نہیں کہتا، لیکن یقیناً عمر کم تھی، ایج کم تھی، تبھی تو وہ ان کو پھینکنا آسان ہوا نا اس کے اندر، ورنہ تو وہ اپنے آپ کو پھر ریزسٹ کر لیتے، بچاتے، چلاتے. تو اب چھوٹا بچہ اس کے اندر انہوں نے پھینک دیا. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، رات کے وقت اپنے والد کے پاس آئے روتے دھوتے ہوئے. اب یہ بھی بہت نیچرل ایک رویہ ہے. آپ دیکھیں گے اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں، میرے خیال میں بہت سارے اپنے فیملی، ہمارے خاندانوں میں جو چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ لوگ جو سب سے زیادہ شکوے کر رہے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ رونا دھونا مچا رہے ہوتے ہیں، ہے نا، برادران یوسف کہا جاتا ہے نا ان کو، کہ یہ برادران یوسف کی طرح اپنے شکایتیں کرنے والے اور اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے اونچا اونچا چلا کر یا بہت زیادہ ڈبیٹ کر کے اپنے حق میں کرنے والے رو دھو کر. قالوا یا ابانا انا ذهبنا، کہنے لگے اے ہمارے ابا جان، ہم چلے گئے تھے، نستبق، آپس میں مقابلہ کرنے لگ پڑے، وترکنا یوسف، اور یوسف کو ہم نے عند متاعنا اپنے سامان کے پاس رکھا، فاکلہ الذئب، تو اسے بھیڑیا آ کے کھا گیا. وما انت بمؤمن، اور ہمیں یہ پتا ہے کہ آپ نے یقین نہیں کرنا لنا ہمارا، ولو كنا صادقین، اگرچہ ہم سچ بھی بول رہے ہوں تو آپ نے ہماری بات نہیں ماننی. وجاءوا على قميصه بدم كذب، اور وہ آتے ہوئے انہوں نے یہ کیا کہ یوسف کو جس وقت انہوں نے کنویں میں پھینکا تو ان کی قمیض اتار لی، جو انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے تھے تو ان کی قمیض اتار لی، اور کوئی بھیڑیا وہاں سے یا کوئی باز کہا جاتا ہے کہ بکری جو ہے اس کو ذبح کر کے اس کا خون میں لت پت کر کے وہ شرٹ جو ہے یوسف علیہ السلام کی وہ لے آئے اور اس پہ جھوٹا خون یعنی اپنے سے بنا کے لگا دیا. قال بل سولت، اب والد کو وہ دے دیا. اب جب والد نے اس کو دیکھا قمیض کو اور پھٹی ہوئی اور اس پہ بلڈ لگا ہوا، تو وہ ظاہر ہے ان کو تو بہت ہی صدمہ پہنچا. اور قرآن مجید میں تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا بہترین ایٹیٹیوڈ دکھایا گیا کہ اس موقع پر انہوں نے غم کے موقع پر کیسا ریاکشن کیا. لیکن تلمود میں جو تورات کا حصہ ہے اور اسی طرح انجیل میں، بائبل میں بتایا جاتا ہے، لکھا ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کے اپنے کپڑے پھاڑ دیے، اپنے سر کو پیٹنا شروع کر دیا، سینہ پیٹنا شروع کر دیا، واویلا کرنا شروع کر دیا کہ ہائے تم لوگوں نے یوسف کے ساتھ کیا کیا. قال بل سولت لكم انفسكم امرا، کہنے لگے کہ چلو اچھا ہے، تمہارا نفس جو ہے اس نے تمہیں یہ کام جو ہے وہ سکھایا اور اچھا کر کے دکھایا ہے. فصبر جمیل، صبر ہی بہترین چیز ہے، یعنی اچھا صبر ہی میں کر سکتا ہوں، ابھی میرے لیے جو سب سے اچھی چیز ہے وہ صبر ہی ہے. واللہ المستعان، اور میں اللہ سے مدد طلب کرتا ہوں. میرا یعنی کوئی اور تو میری مدد نہیں کر سکتا جو تم کہہ رہے ہو، میں تو تمہارے ساتھ بھی نہیں گیا تھا، تم اللہ ہی ہے جس سے میں مدد مانگ سکتا ہوں. واللہ المستعان، یہ جو لفظ ہے نا یہ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو سکھا دینا چاہیے. واللہ المستعان، اللہ ہی ہے جس سے مدد مانگی جا سکتی ہے، اللہ ہی میری مدد کر سکتا ہے، اور کون کرے گا. علی ما تصفون، ان تمام باتوں پر جو تم بیان کر رہے ہو، یعنی میں تمہاری کیا بات کا یقین تو نہیں آیا، ظاہر ہے وہ بھی نبی تھے اور ان کو پتہ چل گیا کہ ایک غلط میرے بیٹے کے ساتھ انہوں نے حرکت کی ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ ہر وقت دعائیں کرتے رہتے تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں مختلف روایات میں پھر آتا ہے کہ وہ اتنا یعنی دکھ اور تکلیف میں رہتے تھے کیونکہ یوسف کے ساتھ محبت اور پھر اتنا پیارا بیٹا کہ ان کی رو رو کر آنکھیں جو ہیں وہ ختم ہو گئی، بینائی ختم ہو گئی، اتنا یعنی روتے تھے اللہ کے آگے یہ دکھ میں اور اس تکلیف میں کہ میرا بیٹا، ان کو یعنی ریئلائزیشن تھی اس کی کہ وہ کہیں ہے اور میرے پاس نہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر انتقال کا ان کو یقین آ جاتا پھر تو وہ روتے نہیں نا، پھر تو اللہ کے پاس چلا گیا، اب کیا غم ہے.
لیکن ان کو چونکہ اس چیز کا پتا تھا کہ وہ اللہ کے پاس نہیں ہے، وہ کہیں ایسی جگہ پر ہے جہاں مجھے نہیں پتا، تو وہ اس کے اوپر پھر ان کو تکلیف اور جو کرب محسوس ہوتا تھا کہ کچھ کر نہیں سک رہے، تو اس تکلیف سے ان کی بینائی ختم ہو گئی اور وہ دعائیں کرتے رہتے تھے مسلسل۔ ایک اور جگہ پہ آتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام جو ہے، انہوں نے کبھی بھی اس امید کا دامن نہیں چھوڑا کہ میرا بیٹا مجھے واپس ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھیے پھر اللہ نے واپس ملایا کتنی شان کے ساتھ، ہے نا؟ اس میں میرے اور آپ کے لیے کیا لیسن ہے کہ جو چیزیں ہم سے چھوٹ جاتی ہیں، جو رشتے ہم سے چھوٹ جاتے ہیں، جو ہم سے لوگ چھوٹ جاتے ہیں زندگی کی کچھ غلط فہمیوں کی وجہ سے یا لوگوں کی چالوں کی وجہ سے، لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، بہت پیارے عزیز، اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ اللہ کیسے سب کے جو ہے وہ معاملات کو پھر درست کرتا ہے۔ اسی طرح جو چیز کھو جاتی ہے، کیسے اللہ اس کو بہترین کر کے واپس کرنے والا ہے۔ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ، اب یوسف کا واقعہ کیا ہوا کہ وہاں سے قافلہ گزرا، فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ، انہوں نے ایک بندہ بھیجا پانی لانے کے لیے، فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ، اس بندے نے اپنا ڈول جو ہے اس کنویں میں ڈالا، اور جس وقت وہ کنویں میں انہوں نے اس نے ڈول ڈالا اپنا، وہ بالٹی نما جو ہوتا بکٹ نما، تو یوسف علیہ السلام جو ہے بعض جگہوں پر آتا ہے، جیسے ابن کثیر، اگر تفسیر ابن کثیر پڑھیں تو اس میں کافی ایکسٹرا روایات کے ساتھ، ایکسٹرا سے مراد جو اسرائیلی روایات ہیں ان کو بھی ایڈ کر کے تفسیر کی ہوئی ہے، تو اس میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خود جبرائیل علیہ السلام نے ان کے کان میں سرگوشی کی اللہ کی طرف سے کہ اس ڈول میں بیٹھ جاؤ۔ اب وہ اس ڈول کے اندر، اس باسکٹ میں، اس چھوٹی سی بکٹ میں بیٹھ گئے۔ اب یعنی اتنے چھوٹے تھے، اتنے چھوٹا بچہ ہوگا تو تبھی اس بکٹ میں آئے نا۔ تلمود میں، تورات میں لکھا ہوا کہ وہ 18 سال کے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام 17 یا 18 سال کے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ یہ جو دلوا والی بات ہے، یعنی ڈول کے اندر بیٹھنے والی، اب 18 سال کا بندہ وہ اتنے چھوٹے سے ڈول میں تو نہیں آ سکتا نا، تو وہ چھوٹی ایج کے تھے۔ قال یا بشرا ھذا غلام، اب جب وہ نکلے تو یوسف کا حسن، حسین ترین اللہ کے مخلوق، بہت ہی حسین اللہ نے پیدا کیا ہوا تھا ان کو، تو ان کو دیکھ کر وہ آدمی چلا اٹھا کہ واو، جیسے کہتے ہیں واو یا بشرا، خوشخبری ہے بھائی، ھذا غلام، لڑکا دیکھو کتنا حسین ہے، وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور انہوں نے ان کو فوراً چھپا لیا قیمتی سمجھ کر کے، کوئی آس پاس انہوں نے یہ سمجھا کہ کھیلتے کودتے ہوئے یہاں گر گیا ہے تو ظاہر ہے جن کا ہے وہ دیکھنے آئیں گے، جو فیملی ہے وہ ڈھونڈ تو رہے ہوں گے، انہوں نے فوراً سے چھپایا اور اس کو لے کر وہاں سے چل دیے۔ واللہ علیم بما یعملون، اللہ کو تو خوب پتا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ وہ کنواں جو ہے یوسف علیہ السلام کے لیے کتنی عزتیں اور کتنے رتبوں اور مرتبوں اور سٹیٹس کی پہلی سیڑھی، ٹھیک ہے، لوگوں نے گرایا، اللہ نے اسی ڈیپ جگہ سے ایک بلندی کی طرف لے کے جانے کا اس کو پہلا سٹیپ بنا لیا، سبحان اللہ۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بِخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، لے کے جا کے انہوں نے مصر شہر میں، اب ایجپٹ جو ہے، مصر جو ہے وہ یعنی ہم تو ایجپٹ کو ایک کنٹری کے طور پر لیتے ہیں، لیکن اس ٹائم پر مصر جو ہے وہ ملک بھی تھا ظاہر، اور شہر بہت بڑا، ٹھیک ہے، یعنی بہت ڈیولپڈ جگہ۔ وہاں جا کر انہوں نے بہت تھوڑے سے پیسوں میں، بہت گنے چنے پیسوں میں اس کو بیچ دیا، یعنی ظاہر ہے انہوں نے قیمت تو لی ہوگی لیکن اس کو کم کہا اس لیے جا رہا ہے کہ یوسف کہاں اور ان کی قیمت لگانے والوں کو کیا پتا کہ کتنا یعنی اہم اور قیمتی بچہ جو ہے وہ لے رہے ہیں۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور وہ یعنی اس میں بے رغبتی کرنے والے، ان کو نہیں پتا تھا کہ اس کی کیا اہمیت ہے، یوسف کی کیا قیمت ہے۔ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ، اب مصر میں جس آدمی نے اس کو خریدا تھا یوسف علیہ السلام کو، لِامْرَأَتِهِ، وہ اپنی بیوی سے کہنے لگے، اچھا یہ ایک الگ سے روایت آتی ہے کہ ان کی اولاد نہیں تھی، تو وہ عزیز مصر جو ہے وہ آدمی جو ہے وہ منسٹر تھا، یعنی کسی مصر شہر میں کسی وزارت کا ہیڈ تھا، تو اب وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا اکریمی مثواہ، کہ ہم اس کو بہت اچھے سے رکھیں گے، ہم اس کو بہت اچھی پرورش دیں گے، کتنا پیارا بچہ ہے نا یہ، ہم اس کو بہت عزت سے اور بڑے اچھے طریقے سے اس کو رکھیں گے، عسیٰ ان ینفعنا، مجھے امید ہے، یعنی آپ دیکھیے کہ نوبل فیملی سے تھے اور نوبل پرسنالٹی، تو وہ پتہ چلتا تھا ان کو دیکھ کر یوسف علیہ السلام کو کہ یعنی سم تھنگ ایلس، عام آدمی نہیں ہے، عام بچہ نہیں ہے،
تو کہنے لگے وہ عزیز مصر کہنے لگا کہ مجھے بڑی امید ہے کہ یہ ہمیں بہت فائدہ دے گا، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو اپنی اولاد ہی بنا کے رکھیں گے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح ہم نے ٹھکانہ دیا یوسف کو اس جگہ پر، اس زمین میں۔ یعنی کیسے بھائیوں نے باپ کی شفقت سے محروم کیا، چال چلی، کنویں میں پھینکا، اور کہاں اللہ نے لا کر ان کو ایک اور عزت کی اور محبت کی جگہ دے دی، اور وہ جو منسٹر تھا وہ یوسف علیہ السلام سے بے تحاشا محبت کرتا تھا۔ وَلِنُعَلِّمَهُمْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تاکہ ہم اسے باتوں کی حقیقت سکھائیں، تاکہ ہم اسے، یعنی ہم اسے تربیت کر رہے تھے، ہم اسے سکھا رہے تھے مختلف چیزوں کی حقیقت۔ واللہ غالب علی امری، اور اللہ اپنے کام پر بڑا غالب ہے، اللہ پرفیکٹ ہے اپنے پلانز میں۔ ولیکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اس بات پر یقین نہیں کرتے۔ آپ مجھے اور اپنے آپ کو دیکھیے، ہمیں اس وقت، ہم اگر کسی آزمائش میں ہیں یا کسی پریشانی میں ہیں یا کسی مصیبت میں ہیں، ہمیں اس چیز کا پورا یقین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا مالک خالق، ہمیں پیدا کرنے والا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے اور آپ کے بارے میں اس کا کوئی پلان نہ ہو؟ ایک پتا جب اللہ کے پلان کے اور اللہ کے حکم کے مطابق ٹوٹ کر درخت سے گرتا ہے، اس کے لیے اللہ کا پلان ہے، تو میرے اور آپ کے لیے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی پلان نہ ہو؟ اللہ کی کوئی جو ہے وہ تقدیر میرے اور آپ کے لیے نہ لکھی ہو، آنے والے وقت میں میرے اور آپ کے لیے کوئی انشاءاللہ بہترین چیزیں نہ ہو۔ لیکن زیادہ تر لوگ یقین نہیں کرتے، چونکہ قرآن سے تعلق نہیں ہے، اللہ کے دین سے براہ راست تعلق تو قرآن کے ساتھ ہونا ہے نا، تو وہ چونکہ ہمارا ڈائریکٹ کنیکشن نہیں ہوتا، اسی لیے یقین میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اب یوسف اس گھر میں پلنے بھرنے لگے، نوجوانی کو پہنچے، آتیناہ حکما و علما، ہم نے ان کو حکمت عطا کی اور علم عطا کیا۔ وکذالک نجزی المحسنین، احسان کرنے والوں کو، نیکیاں کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ جو اللہ کے رستے پر رہتے ہیں، نیکی کے رستے پر رہتے ہیں، ان کو اسی طرح اچھا بدلہ ملتا ہے۔ وراودته التي هو في بيتها، اب وہ جس گھر میں پلے بڑھے، وہ منسٹر جو ہے، اس کی جو بیگم جن کے گھر میں وہ بڑے ہوئے، چھوٹے بچے تھے اور اسی گھر میں پرورش پائی، لیکن حسین نوجوان خوبصورت آدمی بڑا یعنی ایک بنے وہ، تو وہ جو خاتون جو ہے وہ اپنا دل ہار بیٹھی یوسف علیہ السلام کے حسن پر۔ اب انہوں نے حضرت اس خاتون نے یوسف علیہ السلام کو سیڈیوس کرنا شروع کر دیا، اکسانا شروع کر دیا، نفسی ہی، اس کے نفس کو، ٹھیک ہے، مختلف طریقوں سے ان کو اپنی طرف مائل کرنا شروع کر دیا۔ اور ظاہر ہے یوسف علیہ السلام نوجوان تھے، ان کو اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ کیا چل رہا ہے۔ تورات کے مطابق اور انجیل کے مطابق بھی مختلف روایات میں اس کا نام زلیخا کہا گیا ہے، لیکن قرآن نے اس کو بیان نہیں کیا، تو ہم اس کو چلیں زلیخا ہی کہہ لیتے ہیں۔ تو وہ جو خاتون ہے، اس نے کیا کیا، ایک دن ایفرٹ تو اس کی بہت عرصے سے چل رہی تھی، لیکن ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام گھر میں اکیلے تھے اور وہ خاتون بھی اکیلی تھی، تو اس نے کیا کیا، وغلقت الابواب، دروازے اچھے سے بند کیے، وقالت حیت لک، اور کہنے لگی کہ آ جاؤ، ٹھیک ہے، حیت لک سے مراد یہ ہے یعنی اپنی طرف مائل کرتے ہوئے، یعنی سیڈیوس کرنے کے سٹائل میں اپنی طرف ان کو اکساتے ہوئے بلانے لگی۔ قال ما، یعنی ایسے 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 اشارے دیے ان کو کہ میں تم میں انٹرسٹڈ ہوں۔ قال معاذ اللہ، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثواي، بے شک میرا رب جس نے مجھے اتنا بہترین ٹھکانہ دیا، میں یعنی جس نے مجھے اتنا میرے ساتھ اچھا کیا، میں اس کے رستے کے خلاف نہیں چل سکتا۔ اور اس کا دوسرا مطلب یعنی میرا مالک، رب مالک کو بھی کہتے ہیں، یعنی آپ کے جو شوہر ہے، میرا جو مالک ہے جس نے مجھے اتنا اچھا رکھا، میں اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ انہ لا یفلح الظالمون، ظلم کرنے والے کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، لیکن وہ عورت جو ہے وہ تو شیطان پوری طرح حاوی تھا، تو اس نے پورا ارادہ کیا کہ وہ یوسف کو ضرور اپنی طرف مائل کرے گی اور اس کے ساتھ یعنی غلط جو ارادہ تھا اس کا۔ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اور یوسف بھی اس بات کا ارادہ کر لیتا، یعنی وَهَمَّ بِهَا،
यूसुफ भी इसकी चीज की तरफ माइल हो जाता, जिस तरीके से वो औरत उनको अपनी तरफ माइल कर रही थी और इनवाइट कर रही थी, गुनाह की दावत दे रही थी, तो यूसुफ भी अनकरीब उसमें चले जाते। लौला अर्रआ बुरहान रब्बी, अगर उनको अपने रब के रोशन रास्ते का इल्म ना होता, यानी अल्लाह के रास्ते का इल्म, अल्लाह के साथ कनेक्शन इंसान को बुराई से बचाता है। और इतना इस लेवल का कनेक्शन होना चाहिए, इतने यानी स्ट्रॉन्ग अल्लाह के साथ अपना हमारा जो है वो एक ताल्लुक होना चाहिए कि गुनाह की दावत पर भी हम गुनाह को अपने से दूर कर सकें, हम गुनाह की तरफ अट्रैक्ट ना हो। कज़ालिक लिनस्रिफ़ अन्हु अस्सूअ वल फ़हशा, इसी तरह हमने उसको बुराई और बेहयाई से फेर दिया, उसको उस वो जो एक दावत थी गुनाह की, उससे दूर कर दिया। इन्नहु मिन इबादिना अल मुखलसीन, बेशक वो हमारे खालिस किए हुए बंदों में से था। वस्तबकल बाब, यानी इस ये आयत है, इसका मतलब ये है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको क्लियरली आंसर कर दिया कि मैं तुम्हारे साथ ये काम नहीं कर सकता, मैं इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ और मैं अपने अल्लाह से डरता हूँ। और उसने चूंकि गल्लक़तिल बाब पीछे पड़े हैं, उसने दरवाजे बंद कर दिए थे, अब दरवाजे पर कोई खटका हुआ, ठीक है, पता चला कि कोई आ रहा है, तो वस्तबकल बाब, दोनों दरवाजे की तरफ दौड़े। वक़द्दत कमीसहु मिन दुबुरिन, और औरत ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ खींचने के लिए उसके कमीज को पीछे से खींचा, ठीक है, और वो फट गई, जाहिर है पीछे से खींचा अपनी तरफ, तो यानी रोका कि दरवाजे की तरफ मत जाओ, और अपनी तरफ खींचा जब तो कमीज फट गई। वो अल्फया सय्यिदहा लदल बाब, और उन दोनों ने दरवाजे पर सय्यिदहा यानी वो जो घर का मालिक है उसको पाया। अब जब दरवाजे तक पहुंचे, दरवाजा खुला, पहले तो उस खातून ने रोकने की कोशिश की कि दरवाजा मत खोलो, मेरी ख्वाहिश को पूरा करो, लेकिन जब पहुंच गए वो यूसुफ अलैहिस्सलाम, उनसे अपने आप को छुड़वा कर दरवाजा खोला, तो देखा कि दरवाजे पर वो जो मालिक हैं वो थे। क़ालत मा जज़ाउ मन अरादा बिअहलिका सू, अब वो उसने अपने शौहर को देखा, तो जो खवातीन का अंदाज एक होता है, जो चालें चल रही होती हैं, कि देखकर ही उसने फौरन से रोना और वावेला मचाना शुरू कर दिया कि ये देखो, इसका क्या बदला दोगे कि जिसने तुम्हारी घरवाली के साथ बुराई करने की कोशिश की है। इल्ला अन युस्जना, सिवाय इसके कि या तो इसको कैद में डाल दो, औ अज़ाबुन अलीम, या सख्त किस्म का दर्दनाक अजाब इसको दो, ठीक है, यानी ये तुम्हारे घर में पला बढ़ा है और इसने मेरे साथ ये कुछ करने की कोशिश की है, इसको फौरन से कैद में डालो, ताकि यानी ये मकसद ये था कि एक तो उसको सबक सिखाना यूसुफ अलैहिस्सलाम को, ताकि वो सबक सीखे और उनकी बात को मान ले, दूसरा ये कि उसकी असलियत ना खुल जाए कहीं। क़ाला, यूसुफ अलैहिस्सलाम कहने लगे, हिया रावदतनी अन नफ्सी, कि यही है जिन्होंने मुझे अब फिसलाना चाहा है, यानी ये इन्होंने मुझे बुराई की तरफ इनवाइट किया है। व शाहिद शाहिदुम मिन अहलिहा, और इस बात की गवाही घर वालों में से भी एक किसी ने दी, यानी घर में से, यानी आसपास के लोग भी चूंकि इकट्ठे हो गए। अब उन्होंने कहा कि ये देखने के लिए कि यूसुफ ने इनवाइट किया था बुराई की तरफ, या यूसुफ उसको लेके जा रहे थे अपना इरादा पूरा करने के लिए, या खातून अपने बुरे इरादे की तरफ लेके जाने लगी थी, तो इसकी एक निशानी ये हो सकती है कि इन कान कमीसुहु कुद्द मिन कुबुलिन, कि देखो कमीज यूसुफ की फटी हुई कहाँ से, अगर सामने से फटी हुई है, फसदकत, तो इसका मतलब ये है कि औरत सच्ची है, वह हुआ मिनल काज़िबीन, और यूसुफ झूठ बोल रहे हैं, यानी सामने से बता दिया कि अगर यूसुफ ने उन पे अटैक किया है तो वो अपने आप को बचाने के लिए जाहिर है कुछ उसने हाथ पांव मारे, तो कमीज सामने से फटनी चाहिए। वह इनकान कमीसुहु कुद्द मिन दुबुरिन, और अगर कमीज पीछे से फटी हुई है बैक साइड से, फकज़बत, तो ये खातून झूठ बोल रही है। वह हुआ मिनस सादिकीन, और यूसुफ सच्चे हैं। फलम्मा रआ कमीसहु कुद्द मिन दुबुरिन, तो जब चेक किया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज पीछे से फटी हुई थी। क़ाला इन्नहु मिन कैदिकुन, तो वो मिनिस्टर जो है, जो मालिक थे घर का, वो जो वजीर था, वो कहने लगा अपनी बीवी को कि ये तुम्हारी चालों में से है। इन्न कैदकुन्ना अज़ीम, बेशक औरतों की चालें बहुत बड़ी होती। अब ये अक्सर जो उलमा हज़रात हैं इस आयत को बहुत ज़्यादा, इतनी ही आयत को इन्न कैदकुन्ना अज़ीम, इसको बहुत ज़्यादा नरेट करते हैं, बहुत ज़्यादा कोट करते हैं कि औरतों की चालें बहुत बड़ी होती हैं। तो इससे मुराद ये नहीं है कि हर औरत की चाल, यानी शैतान
جو شیطانیت ڈالتا ہے عورت کے ذریعے سے، بے حیائی اور برائی کی طرف جب اٹریکٹ کرتا ہے، وہ عورتیں جو اس راستے پر پھر چل پڑتی ہیں، کیسے وہ آپ دیکھیے ہمارے معاشرے میں بھی کہ کیسے گھروں کے گھر پھر تباہ ہو جاتے ہیں، کس طرح ہنستے بستے گھر کو آگ لگا دی جاتی ہے اپنے غلط کردار اور غلط انٹینشنز کی وجہ سے. یوسف اعرض عن هذا، اب یہاں سے تو سب سے بڑی نشانی مل گئی کہ یوسف بے گناہ ہے. تو مالک کہنے لگے، وہ جو وزیر تھے، کہ یوسف آپ اس بات کو نا یہیں پہ چھوڑ دیں، اگنور کرتے ہیں. وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ، اور اب آپ معافی مانگ لیں زلیخا سے، یعنی جو ان کی زوجہ ہے اس سے. انکی کن، اور یعنی اس کو یہ کہا کہ تم معافی مانگ لو اپنے گناہ کی. انکی کنت من الخاطئین، بے شک تم نے ہی گناہ کیا ہے یا تم نے ہی خطا کی ہے. یوسف کو کہا گیا کہ اس بات کو یہی ختم کر دو، اور اپنی بیوی سے کہا کہ تم بہتر ہے کہ اس بات سے باز آ جاؤ اور یوسف سے سوری کر لو، معافی مانگ لو، کیونکہ غلطی تمہاری ہے. اب اس بات کے بعد یہ ہوا کہ پورے علاقے میں چرچا ہونے لگ پڑا کہ منسٹر کی جو بیگم ہے زلیخا، خود بھی ایک حسین خاتون تھی اور کافی ماڈرن اور کافی ظاہر ایک منسٹر کی بیوی تھی، مالی طور پر بھی ایک سٹیٹس تھا. دوسرا شکل و صورت میں بھی اس کے حوالے سے جو اس کو اسکیچ کیا جاتا ہے کہ حسین ترین خاتون تھی. تو آس پاس ظاہر بات پھیل گئی اور آس پاس کی خواتین جو ہیں وہ ان کو تانے دینے لگیں کہ یہ دیکھو زلیخا نے اپنے گھر کے غلام جو ہے اس کے اوپر لائن مارنا شروع کر دی ہے. وقال نسوۃ فی المدینہ، عورتیں کہنے لگی شہر کی، امرأۃ العزیز، کہ یہ جو عزیز کی بیوی ہے یعنی منسٹر کی، تراود فتاها عن نفسه، کہ اس نے اپنے غلام کو ہی پھسلانا شروع کر دیا ہے. قد شغفها حبا، یعنی وہ اپنے غلام پر عاشق ہو گئی ہے، اس کی محبت میں آ گئی ہے. یعنی کتنی حیرت کی بات ہے کہ منسٹر کی بیوی ہے اور ایک غلام کی محبت میں مبتلا ہو گئی ہے. انا لنراها فی ضلال مبین، ہم دیکھتے ہیں کہ تو بالکل ہی بے وقوف ہے. فلما سمعت بمکرہن، جب زلیخا کو پتہ چلا کہ عورتیں کیا باتیں کر رہی ہیں، ارسلت الیہن، اس نے ان کو ایک ٹی پارٹی میں، یعنی ایک پارٹی ارینج کی اور اس میں ان کو انوائٹ کیا ان عورتوں کو. اب آپ دیکھیے کہ وہی جو ہمارے آج کل کے معاشرے میں ہے، جس طرح کی بے حیائیاں اور ان بے حیائیوں کے چرچا ہونا، باقاعدہ اسکینڈلز بننا اور ان اسکینڈلز کی پروپگیشن ہونا، دیکھیے سملر زمانہ لگ رہا ہے نا، ایسا لگ رہا ہے ہمارے ٹائم کی بات ہو رہی ہے. تو اس نے منسٹر کی جو بیوی تھی اس نے ایک دعوت نامہ بھجوایا سب کی طرف کہ تم سب میرے گھر میں آؤ، اور وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، اور ان کے لیے تکیے لگائے، یعنی جو کہتے ہیں کہ فلور سٹنگ جیسے ہم کہتے ہیں نا، فرشی نشستیں سٹل کی. وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، ہر عورت کو ایک ایک چھری پکڑائی اور ان کے سامنے فروٹس ظاہر رکھ دیے. وَقَالَتْ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ، اب یوسف علیہ السلام کو اس نے یہ آرڈر کیا، زلیخا نے جو خاتون تھی، کہ جس وقت میں تمہیں آواز دوں گی اس وقت تم نے آ جانا اندر. یوسف علیہ السلام کو وہاں کھڑا کر دیا. اب یوسف ظاہر ہے ان کے گھر رہ رہے تھے، ان کی بات تو ماننی تھی. اب خواتین کو بٹھا دیا، سیٹل ہو گئی ہیں ساری، ہاتھوں میں چھریاں ہیں، کوئی فروٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ چھری ہر ایک کے ہاتھ میں ہے. جیسے وہ فروٹ کو کاٹنا شروع ہوئی، یوسف علیہ السلام کو آواز دی کہ آپ ان کے سامنے آ جائیں. فلما رأینہ، جب خواتین نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اکبرنہ، بہت ہی امپریس ہو گئے، بہت ہی، یعنی جیسے ہم الفاظ یوز کرتے ہیں کہ دنگ رہ جان، بالکل یعنی ایک جگہ پر جیسے ہکا بھکا ہو گئے اور ایک جگہ پر ہلنے کے قابل بھی نہیں رہے. جیسے وقطعن ایدیہن، اور وہ جو فروٹس کاٹ رہی تھی یوسف کو دیکھ کر پتہ ہی نہیں چلا، اپنے سینسز میں ہی نہیں رہی نا، سٹک ہو گئی ایک جگہ پر، تو اپنے ہاتھ کاٹ لیے، یعنی کاٹ تو پھل رہی تھی نا، تو جب یوسف کو دیکھا دھیان ہی نہیں رہا کہ ہم کیا کاٹ رہے ہیں، اپنے ہاتھ کاٹ لیے. وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ، کہنے لگی کہ یعنی اللہ، ما ھذا بشرا، یہ انسان نہیں لگتا کوئی، نہ حسین، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی فرشتہ لگ رہا ہے اور نوبل قسم کا، یعنی معزز سا فرشتہ لگ رہا. قالت فذلكن الذي، تو منسٹر کی بیوی کہنے لگی کہ یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں لمتننی فیہ، تم لوگوں نے میری بارے میں باتیں پھیلا دی ہیں اور تم مجھے لان تان کر رہے ہو. وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، میں نے تو اس کو بہت اپنی لائن پہ لانا چاہا، یعنی یہ میں وہ الفاظ
کا ترجمہ اس طریقے سے کر رہی ہوں, یعنی میں نے پھسلانا چاہا اسے اس کے بارے میں, یعنی میں نے اس کو بہت اپنی لائن میں لانا چاہا, بڑا اس کو جو ہے وہ سیڈیوس کیا اور اپنی طرف لگانے کی کوشش کی. فاستعصم, لیکن وہ بچ نکلا, میرے رستے پہ نہیں آیا, میری بات نہیں مانی. وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا أَمُرُهُ, اب عورتوں کی بھی یہ جو کٹی پارٹی ہو رہی ہے آپس میں ایک دوسرے سے بات کریں کہ اگر اس نے جس چیز کی طرف میں اس کو بلا رہی ہوں وہ نہ کیا, لَيُسْجَنَنَّ, تو ضرور قید کر دیا جائے گا. وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ, اور میں اس کو ضرور یعنی ایسا ذلیل و رسوا کروں گی. یوسف وہیں کھڑے, ان کے سامنے وہ خاتون باقی خواتین کو کہہ رہی ہیں کہ یہ میری بات نہیں مانے گا تو میں اس کو ایسی جگہ بھیجواؤں گی کہ جہاں اس کی عزت یہ ساری کی ساری ختم ہو جائے. اب یوسف علیہ السلام سن کر کیا کہہ رہے ہیں, قال رب السجن احب الیہ, اے میرے اللہ قید خانہ مجھے زیادہ پسند ہے, مما یدعوننی الیہ, اس بے حیائی سے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں, یعنی مجھے تو پھر میں قید کو ہی پریفر کرتا ہوں. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ, اگر یا تو ان کے جو چالیں ہیں اس کو مجھ سے پھیر دے, یعنی اگر تو نے ان کے چالوں کو مجھ سے دور نہ کیا, فَاسْقُ إِلَيْهِنَّ, میں بھی ان کی طرف کوئی مائل نہ ہو جاؤں. ظاہر ہے شیطان, اور دوسری بات یہ شیطان کے علاوہ بھی یعنی جوانی اور حسن ہے نا, حسین ترین اور اتنی نیچر کے بالکل اکارڈنگ ہے نا کہ انسان ظاہر ہے اپوزٹ سیکس کی طرف اٹریکٹ ہو جاتا ہے. وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ, یعنی تو نے اگر مجھے نہ بچایا تو کہیں میں بھی ان نادانوں میں سے نہ ہو جاؤں کہ جس راستے پہ چلنے والے ہیں. فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ, تو اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا. فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ, اور اس کے چال کو ان سے دور کر دیا. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, بے شک وہی دلوں کی سننے والا جاننے والا ہے اصل حالات کیا ہے. اور ان کو پھر یعنی وہ جو خاتون ہے وہ جب حضرت یوسف نے اس کی بات نہیں مانی, ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات, پھر ظاہر ہو گیا ان کے لیے اس کے بعد وہ تمام نشانیاں یوسف علیہ السلام کے سامنے, لَيَسْجُنُنَّهُ, کہ وہ ضرور قید کر دیں گے اس کو, حتی حین, ایک وقت تک. یعنی ان نے اس کی بات نہیں مانی اور اس کے بدلے میں پھر یہی ہوا کہ اس خاتون نے کہلوا کر اپنے میاں کو اور جو منسٹر تھا اس کو اگینسٹ کر کے یوسف علیہ السلام کے ان کو قید خانے میں ڈلوا دیا. آپ دیکھیے فیملی سبلنگ رائولری سے نکلے ہیں, پہلے باپ کے پاس تھے تو بھائیوں کا ایک اٹیک, بھائیوں کی دشمنی, پسند نہیں کیا جا رہا, چالیں چلی جا رہی ہیں, کنویں میں پھینک دیا دیکھیں ظالموں نے, وہاں سے نکلے ہیں تو بیچ دیا گیا. اب وہاں سے یعنی جس گھر میں ٹھکانہ ملا ہے وہاں پر بھی کتنے ٹف حالات ہیں, کتنی مشکل سچویشن میں ہیں. اور یہ کون ہے؟ اللہ کے چنے ہوئے بندے, مخلصین, چنے ہوئے, جن کو اللہ چن لیتا ہے. کتنی آزمائش, کتنی پریشانیاں, کتنی طرح کی مشکلیں, ہے نا. اور میں اور آپ کہتے ہیں کہ ہماری لائف میں تو ایک بھی مشکل نہیں ہونی چاہیے, ہے نا. اور کیوں ہے یہ ایسا, کیوں ہے کہ میں مصیبتوں سے نہیں نکل رہی؟ اکثر بچیاں جب کوئی اپنی بات بتا رہی ہوتی ہے, اور میرا اپنا بھی, ہمارا سب کا یہی حال ہے نا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر جو آزمائشیں ہیں یا مصیبتیں ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے. یہ کیوں ہے؟ میں تو اتنی دعائیں کرتی ہوں, میں نے تو نماز بھی شروع کر دی, میں تو قرآن مجید بھی روز کا پڑھ رہی ہوں, اور میں نے گناہ بھی چھوڑ دیا, میں نے فلاں غلط کام بھی چھوڑ دیا, اس کے باوجود میرے اوپر سے یہ آزمائش نہیں ختم ہو رہی, یہ مصیبت نہیں ختم ہو رہی. تو یہ جو واقعات ہم پڑھیں یہ کن کے ہیں؟ اللہ کے جو سلیکٹیو اور چوزن لوگ ہیں, چنے ہوئے لوگ ہیں, ان کے. پیچھے ہود علیہ السلام کی سورہ ہود میں انکلوڈنگ ہود علیہ السلام جو باقی انبیاء کے ہم واقعات پڑھ کے آئے, اور ان کے حالات سے بھی پتہ چلا کہ اللہ اپنے ماننے والوں کو, اپنے پیارے محبوب بندوں کو پھر چیک کرتے ہیں, ان کے اوپر مختلف حالات اور آزمائشیں ڈال کر دیکھتے ہیں ان کو کہ یہ میرے راستے کی طرف آتے ہیں کہ نہیں. اور پھر ایسا نہیں ہوتا کہ دنیا میں اس کا اجر نہیں ملتا, آخرت میں ملے گا. تمام انبیاء کو دنیا میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اجر دیا ہے نا, ان کو بچا لیا, عذاب سے بچا لیا, عزتیں عطا کی, مرتبے عطا کیے. یوسف علیہ السلام کی کہانی میں بھی ہم آگے چل کے یہ دیکھیں گے کہ پہلے کنواں ان کے لیے ایک عزت کے مرتبے کی پہلی سیڑھی بن گئی, اور پھر اس کے بعد اب وہ جیل چلے گئے ہیں, تو جیل میں جانا ان کے لیے
کتنا یعنی لکی ثابت ہوا، کتنا خوش نصیب رہے وہ جیل میں جانے کی وجہ سے کہ اللہ نے اس کے ذریعے سے ان کو وہ عزت عطا کی کہ اس کے بعد انہوں نے اپنے پورے خاندان کو اس چھوٹے سے علاقے فلسطین کے جو چھوٹا سا ایریا تھا وہاں سے اٹھا کر، کنعان کا ایریا اسے کہا جاتا ہے، وہاں سے اٹھا کر انہوں نے ان سب کو مصر میں سیٹل کیا، اور پھر بنی اسرائیل، پھر وہاں سے ان کی بنی اسرائیل کی تاریخ شروع ہوئی۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام، آپ دیکھیے کہ مصر میں ان کی قوم تھی نا بنی اسرائیل، اور جو فرعون اس زمانے کے جو بادشاہ تھے ان پہ ظلم کرتے تھے، یہ اصل میں وہ بنی اسرائیل وہاں کیسے پہنچے تھے؟ یوسف علیہ السلام ان کو وہاں لے کر آئے تھے، اور وہیں سے پھر ان کی آگے تاریخ جو ہے وہ اس کا آغاز ہوتا ہے۔ یعنی ان شارٹ، یوسف علیہ السلام کی سٹوری میں ہر طرح کا، ہر اینگل سے، سوشل اور آپ کے کریکٹر کے حوالے سے، آپ کی فیملی کے اندر جو پرابلمس ہیں، یہ سارے کے سارے ایسے کئی دفعہ لگ رہا ہوتا ہے ہمارا مرر ہے یہ، تو ہماری بات ہو رہی ہے کہ اتنے سارے سازشیں اور پریشانیاں تو ہم سمجھتے صرف ہمارے ہی ساتھ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کا پھر انشاءاللہ آخر تک دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو ان ساری چیزوں سے بچایا، اور یہی سبق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا تھا اس وقت میں، اور خاص سبق ان سے اور عام جو ہے میرے اور آپ سے، کہ ان پریشانیوں، مشکلوں اور تکلیفوں کے بعد جو بھی اللہ کے ساتھ جڑا رہے گا، اللہ کے رستے پر ڈٹا رہے گا، نیکی کے رستے پر جمع رہے گا، اللہ اس کو ضرور عزتوں سے نوازے گا، اور ضرور اس کو دنیا میں ایسا مقام عطا کرے گا کہ وہ پھر بہت سارے لوگوں کے لیے ایک ایگزامپل بنے گا۔ جو اللہ سے جڑ جاتے ہیں، جو اللہ پر اپنا ایمان رکھتے ہوئے تمام طرح کی سازشوں، بے حیائیوں، اپنی جو انوائٹس ہیں مختلف طرح کے گناہوں کے اور ٹیمپٹیشنز ہیں گناہوں کی طرف، اور جو یعنی مختلف ہمارے آس پاس اب دیکھیے کتنی ساری گناہوں کی طرف انوائٹ کرنے والی چیزیں ہیں نا، جو اپنے آپ کو اس سے بچا لیتے ہیں، ان کو پھر یوسف جیسا رتبہ جو ہے وہ نصیب ہوتا ہے کہ جن کے واقعے کو احسن القصص کہا گیا۔